بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، فلسطین کے اندر اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور اب تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق درجنوں فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی بھی ہے۔ اس کے جواب میں حماس کی جانب سے اسرائیل کے شہری علاقوں پر جو ہے وہ راکٹ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد خود یہودیوں کے اندر ایک خوف کی فضا قائم ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر عالمی برادری کا کیا کردار ہے، خاص طور پر امریکہ کے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، امریکہ نے جو رویہ اختیار کیا، وہ دیکھنے والا ہے۔ ان کا جو ایک پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں نے سوال و جواب کیے، اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک تو اسرائیل کے رائٹ آف ڈیفنس کی وہ بات کرتے رہے، لیکن فلسطینیوں کے رائٹ آف ڈیفنس کی جو بات پر وہ جواب گول کر گئے۔ وہ سن لیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ We're speaking of the principle of self-defense. I'm asking if you think that the principle of self-defense applies to the retaliatory the airstrikes that they're conducting in response. Matt, this is a very fluid situation. I would hesitate to comment on operations beyond, the rocket fire that is clearly targeting innocent civilians in Israel. So I would hesitate to speak to specific operations that have just occurred, but the broader principle of self-defense is something we stand by on behalf of Israel and every other country. I want to ask you about East Jerusalem, but let's talk about what you said about the principle of self-defense. Does that in any way apply to the Palestinians? Do they have a right to self-defense? Do Palestinians have a right to self-defense? Broadly speaking, Saeed, we believe in the concept of self-defense. We believe it applies to any state. I don't think that I certainly wouldn't want my words to be construed as. I understand. I want to ask you on Israel. I don't want to harp on this either, but the Israelis killed 13 people just now, including maybe 5 or 6 children. Do you condemn that? Do you condemn the killing of children? Saeed, I'm asking, do you condemn the killing of Palestinian children? Obviously, and these reports are just emerging, and I understand, I was just speaking to the team, I understand we don't have independent confirmation of facts on the ground yet, so I'm very hesitant to get into reports that are just emerging. You're going to know as soon as I read what your answer was that there's a big problem with it. You said, well, not a problem, it just doesn't answer the question. We believe that it, meaning the right to self-defense, applies to any state. Well, you see the problem, right? Yes? Do you regard Palestine as a state? I wasn't referring. Do you don't in the context of the ICC and the UN. So are you saying that you do not, if it applies to any state, are you saying that Palestinians don't have a right to self-defense? I was making a broader point not attached to Israel or the Palestinians in that case. So they do have a right to self-defense. Matt, I'm not in a position to debate the legalities from up here. What our message is one of de-escalation. یہ دیکھیں کہ اب یہ جو امریکہ کے ترجمان ہیں، اب بار بار صحافی سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ رائٹ آف ڈیفنس کی بات اسرائیل کو تو دے رہے ہیں، جب آپ فلسطینیوں کے گھر توڑ رہے ہو، ان کو بے دخل کر رہے ہو، ان کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے ہو، لیکن اگر وہ کوئی ایک راکٹ داغے وہاں پہ اور اس کے حق کو آپ نہیں مانتے، تو یہ دو رخی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو سچویشن ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ جس کے اندر یہ امریکہ کا سٹینس ہے، آج کا نہیں ہے، یہ 1948 کا سٹینس ہے۔ دیکھیں، آج جو اسرائیل کے اخبار ہیں نا، وہ جس طرح کی گفتگو بتا رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو سیاست میں نہیں ہوتی، مذہب میں ہوتی۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر اسٹیٹ آف اسرائیل از دا گیٹ وے ٹو دا اینڈ ٹائمز، کہ جو آخری وقت آنے والا ہے ہم اس کا دروازہ ہیں، اور یہ ہم دروازہ کھولنے جا رہے ہیں اور ہم یہ کام کریں گے۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ جس وقت دکھایا جا رہا ہے یہ 4 دن سے، وہ ہے کہ جوز اونلی اسرائیل پروجیکٹ، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم، اس کا نام دیا بریکٹ نے مسلم امہ پروجیکٹ۔ اچھا، اسرائیل ورسز مسلم امہ جو سوئی ہوئی ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، جس کے سارے حکمران جو ہیں سیکولر، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں کہ اگر بن نظیر اور انجلا مارکل کی لائف سٹائل دیکھیں تو ایک ہی طرح کا ہے، نواز شریف اور کسی اور کی دیکھ لیں تو بورس جانسن کی دیکھ لیں تو ایک ہی طرح کے، سب ایک طرح کے۔ تو اصل میں وہ مسلم امہ پروجیکٹ۔ دوسرا ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ اب شروع 3rd ٹیمپل کا پروجیکٹ ہے جس کو شروع کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے 1948 سے یہ
ان کی پالیسی کا حصہ ہے کہ the security of Israel is the prime responsibility of United States of America. یہ ان کی لکھا گیا تھا کیونکہ 1916 میں بالفور جو تھا اس میں انہوں نے یہودیوں کو بٹھا دیا تھا، لیکن اس کی پروٹیکشن سے شروع ہوئی تھی، وہ شروع ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو وہاں وہ لے آئے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو مسلمانوں نے جو کمال کیا ہے نا وہ عجیب و غریب تھا کہ 48 کے بعد جتنے فلسطینی تھے، اور یہ اسی سے ہماری ساری بگاڑ آئی ہے جس کو اب ٹھیک کرنا چاہیے، سارے فلسطینی جو تھے یہ روس کے ساتھ چلے گئے، ہم کمیونسٹ نیشنلسٹ موومنٹ چلائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا ناصر تھا، قذافی تھا اور حافظ الاسد تھا، ان کی ایک اکٹھا الائنس بنا تھا، اور جو فلسطینیوں کی موومنٹ تھی اس کو خاص طور پہ غیر مذہبی رکھنے کے لیے جارج حباش اور حنان اشرافی، یہ سارے کے سارے یاسر عرفات کے ساتھ یاسر عرفات کے ساتھ سارے عیسائی بھی، ایون لیلا خالد جو تھی، کتنا بڑا کرسچن عورت تھی جس کو اتنا بڑا ہم مسلمان ہیرو بنا کے اس کے حجاب کے ساتھ، لیکن اصل ہیرو کون تھے؟ اصل ہیرو کوئی اور تھے، اصل ہیرو وہی تھے اخوان المسلمون والے، یہ تو بعد میں ہے نا، میں بتاؤں اس سے پہلے ان کی جنگ لڑی تھی افغان المسلمین نے۔ اب دیکھیں جو امین الحسینی وغیرہ یہ لوگ وہاں فلسطین میں ہوتے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ تو انہوں نے ان کو پیچھے کیا، ان کی ایک نیشنلسٹ موومنٹ بنائی، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ واحد فلسطین شہر تھا کہ جس کے اندر انہوں نے اللہ کا جنازہ نکالا، ہم اللہ کو خارج کرتے ہیں، ہم فلسطین کی طرف پر قوم پرست موومنٹ چلی، تباہ ہو گئے روس، ان کا اللہ، ان کا خدا، زمینی خدا، یہ اکیلے رہ گئے۔ یہ سارے کے سارے پہ یاسر عرفات بھی اور محمود عباس، یہ سارے امریکہ کی جھولی میں چلے گئے، انہوں نے کہا تمہیں معاہدہ کراتے۔ اس دوران رنتیسی، اس شیخ احمد یاسین، ان کی معذور دونوں ٹانگیں سے ان کی موومنٹ چلی، انہوں نے بکا۔ اس موومنٹ میں حزب اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو کچھ بھی آپ کہیں پراکسی وار تھی، کچھ تھی، اسرائیل کو ان پراکسی وار نے تھریٹنڈ کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت وہ لڑے تھے تو اس وقت 4 شہر جو تھے، جن میں تل ابیب کا شہر تھا، جس میں 2-3 اور شہر تھے، وہ اسرائیل کے خالی ہو گئے تھے، اور وہ چیخے تھے یہ کیا ہو گیا کہ ہمارا اتنا بڑا ڈیفنس سسٹم جس کو امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ڈیفنس سسٹم، وہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی ہے، دے ور ان دا موڈ کہ ہم اس چھیڑ چھاڑ کو شروع کریں گے، کہ ہم نے پورا علاقہ جو ہے اس کو ہم نے کور کر لیا ہوا ہے، ہم مصر کے نیل تک پہنچ جائیں گے، باقی مصر ریگستان لے لے، قائرو ہمارا ہو جائے گا، ادھر سے ہم بغداد، عراق، شاق سارا کچھ اس میں ہم آ جائیں گے، ہم کھڑے ہوئے۔ اسرائیل کا یہ ڈیزائن ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے عثمان صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سٹیبلٹی تو لانی نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے رسول اللہ کے حدیث سے یہ کہتے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ پراکسی شروع ہو چکی ہے وہاں پر، اور اس پراکسی میں غزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ لیڈ کر رہا ہے، اور ہمیشہ غزہ نے لیڈ کیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں غزہ میں اور یروشلم ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہاں پر ہیں اور پشاور میں کو اور بیچ میں اسرائیل ہو، یعنی غزہ جو ہے وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے مصر سے، دنیا کی سب سے بڑی جیل کہتے ہیں اس کو۔ مصر، مرسی کا ملک، ٹھیک ہے، اور سیسی کا ملک، مرسی تو جہاں کے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے وہ لیتے جو ایسے ہیں کہ اس کے اندر لمبی لمبی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان کا بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو زخمی ہو کے اس کو لے کے آتے ہیں اور وہاں چھوڑ جاتے ہیں، تو وہاں ایمبرس کھڑی ہوتی ہے، وہ ان کو کائرو کے بعد اس میں لے آتے ہیں یا شرم الشیخ میں لے آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیوار ہے وہاں پر ایک اسرائیلیوں کی اس غزہ کے اندر، جہاں سے بیٹھ کے وہ راکٹ فائر کرتے ہیں تو بچے تماشا دیکھتے ہیں مسلمانوں کے، ان میں راکٹ فائر کیا ہوا ہے۔ دنیا کا بگیسٹ جیل بنی ہوئی ہے، فیسلٹی، اس کے باوجود بھی لڑ رہے ہیں۔ اس جگہ پہ جو بیت المقدس کا ہے اس وقت پوری مسلم امہ 50 لاکھ قریب افواج ہوں گی، کم از کم آدھا کروڑ فوجیں ہیں ہماری، 7 مسلمانوں کی، کوئی 150 ایٹم بم ہمارے، ایک سعودی عرب میں بھی سارے پوری فورس ہے، نہیں پورے ملک، مراکش کی فوج لے لیں، سوڈان کی فوج لے لیں، سعودی عرب کی لے لیں، UAE کی لے لیں، ہماری لے لیں، عراق کی لے لیں، ایران کی لے لیں، ملائیشیا کی لے لیں، برنائی کی، 50 لاکھ سے کم فوجی نہیں ہیں آرمڈ ٹو دا ٹیتھ، جن کے پاس ٹینک بھی ہیں، جن کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ ہمارے پاس 150 کے قریب ایٹم بم ہے مسلم امہ کے پاس، جس کا ہم گالی بھی کہتے ہیں اسلامک بم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ایک اتنا سا ملک جس کے بارڈر کے اوپر اگر 3 جہاز بحری کھڑے کر دے جائیں تو اس کا ناکہ بندی ہو جاتی ہے، ٹھیک، اس وہ ملک کو ہم تھریٹ نہ کر سکیں تو ہماری حالت بیسیکلی سب وہی ہے
جو اس نے کہا تھا نا ایوان رڈلی نے کھڑے ہو کے اس نے کہا تمہاری کرسچنز کی وہ حالت ہے کہ تمہارے چرچ نیٹیوٹی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اس کا تالا یہودی لگاتے ہیں اور یہودی کھولتے ہیں. تمہارے انہوں نے آج سے 8 سال پہلے چرچ نیٹیوٹی میں تمہارے مسیکر کیا تھا, پتہ ہے آپ کو 300 بندہ مار دیا تھا وہاں پر, اور ایک احتجاج نہیں آیا تھا. یہ ساری کے ساری یورپی یونین جو کہ مسیح یورپ ہے, اٹس اے کرسچن یورپ, بیپتسمہ لیتے ہیں ہماری طرح, وہ بھی اپنا بائبل پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں, سب کچھ کرتے, لیکن ایک بیان نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. حالت یہ ہے کہ وہاں پر وہ جب چاہیں بند کر دیتے ہیں. اب یعنی کوئی بازار ایسا نہیں ہے جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود نہ ہو. کون سی گلی ہے جہاں جا کے اس شخص نے باز نہیں کیا ہوگا, وہ پہاڑی جس کے اوپر سب سے بڑا, لیکن کوئی یورپ بولتا ہے اس پہاڑی پہ. بہت بڑا احتجاج ہوا تھا کہ کہتے ہیں جب کرسچن جاتے ہیں اس پہ اپنی زیارتوں کے اوپر, ان کی بھی زیارتیں ہیں, تو جو ٹور گائیڈ ہوتا ہے نا, گائیڈ ٹور, وہ یہودیوں والی ہسٹری بتاتا ہے کہ یہاں نعوذ باللہ ایک پاگل سا ملنگ آ گیا تھا, اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا, ہم نے اس کو سلیپ پہ اچھا. اور یہ سب یہ سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے ایک آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے ان کے حق میں, اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے مشہور دانشور نوم چومسکی کی جو ایک ٹویٹ بھی شیئر کی ہے, ساتھ پوسٹ شیئر کی ہے, جس میں چومسکی نے کہا تھا کہ تم ہمارے پانیوں پر قبضہ کر سکتے ہو, زیتون کے باغ جلا سکتے ہو, ہمارے گھر جلاتے ہو, بے روزگار کرتے ہو, زمینوں کو ہتھیا لیتے ہو, والدین کو قتل کرتے ہو, ہمارے ملک پہ بمباری کرتے ہو, ناکہ بندی کر کے ہمیں قحط کا شکار کرتے ہو, تذلیل کرتے ہو, لیکن ایک راکٹ مارنے پر ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہو. تو یہ ٹویٹ ہے وزیر اعظم صاحب میری اس کا کافی اثر ہوا. امہ کے تمام حکمران سے ایک درخواست ہے, روز ہمیں گالی پڑتی ہے, امہ کہاں ہیں, اپنے بارڈر کھول دیں کہ ہم وہاں فلسطین جانے والے کسی بندے کو نہیں روکیں گے جہاد کرنے والے, نہ اس کو گرفتار کریں گے, نہ اس کا ویزا چیک کریں گے. میں دیکھتا ہوں کل اس امت کے کتنے لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں. کتنے جاتے ہیں؟ لاکھوں جائیں گے. اچھا چلیں جی, آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 12 مئی کے دلخراش واقعات کا, کتنے سال گزرنے کے باوجود ملزم آزاد کیوں.